بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم وآمنا من معصيتهم، ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه ورسوله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات بر محمد وعلى. پروردگار اپنی معرفت، اپنے حبیب کی معرفت اور اپنے اولیاء کی معرفت عطا فرما. معرفت اور اطاعت اور محبت کا دولت عنایت فرما. دنیا و آخرت میں انہی کے ساتھ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. بانیان خیر سے یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پوری دنیا میں عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما. پوری انسانیت کو لبیک یا حسین کہنے کی توفیق عنایت فرما. وارث حسین یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے. جس موضوع کے، جس عنوان کے سائے میں ہماری گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، عرض ہوا میراث علم آل محمد. علم انسان کی تقدیر بھی تدبیر بھی ہے. علم افکار کے یلغار میں شمشیر بھی ہے. علم احمد بھی ہے، حیدر بھی ہے، شبیر بھی ہے. علم اسلام کے گلشن میں کلی بنتا ہے. حق کے منبر پہ اگر ہو تو کلی بنتا. عرض و عقل کی گفتگو میں کہ معرفت رب سب سے پہلی میراث علمی ہے آل محمد. رب کی معرفت، اللہ کی معرفت سب سے پہلی میراث ہے. امیر المومنین کی، پیغمبر اسلام کی، فاطمہ زہرا کی، سید الشہداء کی، تمام ائمہ معصومین. اے کاش علماء کرام اس محرم الحرام جیسے عظیم پلیٹ فارم پر توحید آل محمد پر اگر گفتگو ہو جائے تو یہ ملک میں ہمارے ممبروں پر جو اتار چڑھاؤ کی جو کیفیت ہے وہ نہ ہو، اور ایک رنگی کے ساتھ سارے کے سارے یعنی اللہ کے توحید کے سائے میں قدم آگے اٹھا دیتے. یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، بنیادی ترین
बुनियादी तरीन कदम है अल्लाह की तरफ जाने और अल्लाह की तरफ बढ़ने के लिए। होंठों को भी जहमत नहीं दी है अल्लाह ताला ने, सिर्फ जबान की नोक दो मरतबा या एक मरतबा ऊपर एक मरतबा नीचे, ला इलाहा इल्लल्लाह। नजिस था पाक हो गया, पलीत था पाक हो गया, जहन्नम से जन्नत की तरफ आ गया, तारीकी से नूर की तरफ आ गया। इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला की। सवाल ये है, ये जो पैगंबर इस्लाम ने जिनको परवरिश दी है, उनमें आल नबी, अंसार नबी, असहाब नबी, अज़वाज नबी, उम्मत नबी, ये सब उनके परवरिश याफ्ता हैं। कौन कौन? पैगंबर इस्लाम बीच में चिराग हिदायत की तरह हैं, बाकी सब शम्अ परवाना हैं। आल नबी, अंसार नबी, असहाब नबी, अज़वाज नबी और उम्मत नबी, सब कलिमा गो हैं, सारे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले। लेकिन इन्हीं में कुछ आसानी से जन्नत के मालिक और कुछ मुश्किल से जन्नत जाने वाले। कलिमा सबका एक, बड़ा हसास मसला आज हल करना है। कलिमा सबका एक, उनका कलिमा कुछ और, हमारा कुछ और नहीं है। कुरान वही, काबा वही, नमाज वही, कलिमा वही, शब कदर वही, सजदा वही। आखिर क्या हुआ? एक साक़ी कौसर, एक तालिब कौसर, एक मालिक जन्नत, एक तालिब जन्नत, एक शाफ़े महशर, एक तालिब शफाअत। आखिर कलिमा एक है तो फर्क इतना क्यों होना चाहिए? वो इसलिए दीन और उसूल दीन हम लोगों को टीवी के स्क्रीन की तरह नजर आता है। हम सिर्फ बाहर जो प्रिंट आता है वो नजर आता है, उसके पीछे प्रोसेस क्या है, इंजीनियरिंग क्या है, सीपीयू में क्या है, वो हमें नजर नहीं आता है। इस तमाम उम्मत इस्लामी के पास सिर्फ एक चीज है कि वो दीन के कलिमे के स्क्रीन पर नजर है। आल मोहम्मद वो है जो इंजीनियरिंग करके अंदर की गहराई पर उनकी नजर है। एक सैयद अली मोबिल जैदी की बांजी अलील हैं कि हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है, उनकी शफा के लिए दरख्वास्त से बुलंद सलावात पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। फर्क नजर में, मंजर तो वही है, नजर का कभी कसूर है कभी नहीं। मसलन हमें इल्म है कि झूठ बोलना गुनाह है, रिश्वत खाना गुनाह है, कत्ल ज़िना गुनाह है, फिर भी अंजाम देते हैं नहीं देते हैं? फिर भी देते हैं ना। लगता है कि इल्म इंसान को नहीं रोकता है। अइम्मा मासूमीन अंबिया उलिया गुनाह नहीं करते हैं, उनको किस चीज ने रोका? बहुत अहम मसला है। इल्म है, तमाम गुनाह ने कबीरा सबको याद है और सारे मुर्तकिब हैं, इल्म होते हुए नहीं रोका। मासूम को गुनाह से बहुत बड़ा फासिला है, दूर है। वो ये, इसके अंदर क्या है? पानी। पानी के अंदर क्या है? जरासीम। सबको मालूम है नहीं है? जरासीम है। पियोगे नहीं पियोगे? पियोगे। इल्म ने नहीं रोका ना। लेकिन अगर आपने उस पर मशीन लगा दी, दूरबीन, अंदर जरासीम हिलते हुए नजर आ गए, गिलास भी गिर जाएगा, पानी भी गिर जाएगा। जो आंखों से देखकर जानते हुए कि इसमें जरासीम है फिर भी पीते हो, यह इल्म है। दूरबीन से देखकर जरासीम को देखकर छोड़ देते हो, यह मारिफत है। सही है। आम मुसलमान सिर्फ पानी को देख रहा है, गुनाह, पानी के गुनाह को देख रहा है,
मासूम और इमाम उस गुनाह में हिलते हुए तबाही के जरासीम को देख रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छी मिसाल थी कि मासूम क्यों गुनाह नहीं करता है और मुसलमान जानते हुए भी क्यों गुनाह करता है। वजह यही है कि इल्म इंसान को नहीं रोकता है, मारिफत इंसान को रोकता है। इसीलिए मासूमीन की ताकीद है कि सबसे पहले अल्लाह की मारिफत हासिल करो, और सबसे पहला जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह, कलिमा जबान पर। अगर आपसे पूछा जाए जन्नत की चाबी क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अर्श आला से आया हुआ रोए जमीन पर पहला तोहफा रहमत इलाही का क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। इंसान की दिल की जमीन पर बंदगी की फसल के लिए बोया जाने वाला बीज ला इलाहा इल्लल्लाह। जिस कलमे की इब्तिदा कुफर इंतहा ईमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इतनी अजीम बुलंदी है। लेकिन मुसलमानों के यहां एक मुश्किल मसला है। आप अपने बरादरान मुसलमान से पूछ लीजिए, दीगर जो फिरके हैं उनसे। दो चीजें मुसलमानों में मशहूर है। क्या? मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह, मशहूर है नहीं है? जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा जन्नत में दाखिल होगा। 72-73 फिरकों के यहाँ किताब में भी है, मौलवी की जबान में भी है, लोगों के जहन में भी है, जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहे जन्नत जाएगा। एक और मसला, 73 फिरकों में सिर्फ एक जन्नत जाएगा, बाकी सारे जहन्नम जाएंगे। ठीक, अब ये दोनों को हल करो मिला के, ये दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहे जन्नत जाएगा, ये भी हदीस है। मेरी उम्मत में एक जन्नत जाएगा, बाकी सारे जहन्नम जाएंगे, ये भी हदीस है। बरादरान अहले सुन्नत से, उलमा से, दोस्तों से पूछ लीजिए, इसको हल करो। किसी के पास जवाब नहीं है, जिंदगी बीत जाएगी, जवाब नहीं है, आपके पास है। हाँ, सिर्फ आपके पास जवाब है और आपके पास इसका हाल मौजूद है, और वो भी अइम्मा मासूमीन की बरकत से है। इमामत की बरकत, करबला की बरकत, गदीर की बरकत, विलायत की बरकत से इस मुश्किल सवाल का जवाब आपके पास है, उधर नहीं है। वो परेशान हो जाएंगे। मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह, तो जो 72 फिरके जहन्नम जाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह वाले, कुरान वाले, तरावी वाले, काबा वाले, किबला वाले, वो जहन्नम। अब ये दोनों टकरा रहे हैं, बहुत सख्ती से टकरा रहे हैं आपस में, ये दोनों हदीस। और मुसलमान भाइयों से कहे इसको हल कर दे। आपके पास जवाब है, वो क्या? इमाम रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, नेशाबूर के सफर में खुरासान जाते हुए कई हजार उम्मत इस्लामिया इस्तिक़बाल के लिए नेशाबूर में इकट्ठा हो गया। लिखने वाले 4000 हाथ में कलम लेकर। उनकी 3 आरज़ो तमन्नाएं थी मुसलमानों की, 3, कि आने वाला मेहमान शक्ल और शमाइल में हमारे हबीब और नबी जैसा लगता है कि या नहीं। तीसरा, इनका लहजा कैसा है, लबो लहजा, और जो पैगाम देंगे ये पैगाम इनके इल्म से मिलता जुलता है या नहीं। सबने घेर लिया, निकाब उठाया, महमिल से बाहर चेहरे अक़दस को निकाला, फरमाया सुनो सारे हमतन एक जहत की तरफ रुख करने लगे। जिस सिलसिले से इमाम ने जिक्र किया है उसको कहते हैं सिलसिलतुल ज़हब। ज़हब अरबी में सोने को कहते हैं, सिलसिला चैन को कहते हैं। चैन किसे कहते हैं? ये मेरी तस्वीर भी गोल्डन है ना, सिलसिलतुल ज़हब। ये तो ये सिलसिला है, ये इसको चैन बोलते हैं, सिलसिला। ज़हब यानी सोने का हो।
جس حدیث کو امام نے بیان کیا ہے اس کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، سونے کی چین۔ وہ سونے کی چین کیسے ہو گئی؟ لوگوں سے کہا میں حدیث سنا رہا ہوں، میں نے اپنے بابا موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سنا ہے، انہوں نے اپنے بابا پدر گرامی جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے، انہوں نے اپنے پدر گرامی محمد باقر علیہ السلام سے سنا ہے، انہوں نے اپنے پدر گرامی زین العابدین امام علیہ السلام سے سنا ہے، انہوں نے اپنے پدر گرامی سید الشہداء امام حسین سے سنا ہے، انہوں نے اپنے برادر ارجمن امام حسن مجتبیٰ سے سنا ہے، انہوں نے اپنے پدر بابا امیر المؤمنین سے سنا ہے، انہوں نے پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ سے سنا ہے، انہوں نے جبرائیل امین سے سنا ہے، جبرائیل امین نے لوح محفوظ سے لایا ہے، لوح پر قلم نے نقش کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سلسلہ سند۔ کائنات میں ایسی سلسلہ سند آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ امام مالک نے، امام حنبل نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ حدیث رہنے دے، وہ الگ ہے، صرف یہ جو سلسلہ ہے یہ کسی دیوانے کے گردن پہ ڈال دو تو دنیا کا بڑا عاقل بن جائے گا۔ کیا سنا ہے؟ یہ حدیث ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل حصنی ومن دخل حصنی امن من عذابی۔ جو بھی لا الہ الا اللہ کہے، حصن یعنی قلعہ، محفوظ قلعہ، اس میں داخل ہو گیا، جو داخل ہو گیا عذاب الہی سے بچ گیا۔ لکھا سب نے۔ چند قدم یہاں سے دروازہ جتنا امام آگے بڑھ گئے، دوبارہ رک گئے، سارا مجمع دوبارہ امڑ آیا، دوبارہ ہاتھ میں قلم اور کاغذ، پوچھنے لگے۔ مولا نے فرمایا الا بشرطھا و شروطھا، اس طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی لا الہ الا اللہ کہے جنت میں جائے گا۔ شیعان حیدر کرار قد لمبا ہو جائے گا۔ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، داستان بھی سنا ہوا ہے، بزرگ اور یہاں میں جن چہروں کو جانتا ہوں سب کو یہ واقعہ زبانی یاد ہے۔ میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں اس ایک مشکل حدیث کے ساتھ، اور جو نئی نسل ہے ان کے لیے نیا ہے۔ ہاں، ہماری ذمہ داری نئی نسل کے ساتھ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہر بات ہر ایک کے لیے پرانا ہو، ہر بات ہر ایک کے لیے نیا ہو، کچھ کے لیے پرانا ہے، کچھ کے لیے نیا ہے۔ مولا نے فرمایا بشرطھا وشروطھا وانا من شروطھا، میری ولایت شرط توحید ہے، میری ولایت شرط نجات ہے، میری ولایت شرط ایمان ہے، میری ولایت، میری امامت شرط اسلام ہے جو اس میں داخل، اور ہر زمانے کے لیے جس اماموں کا نام لیا ہے یہ شرط ہے۔ یہ حل موجود ہے مسلمانوں کہ ہمارے پاس جواب ہے، لیکن ہم منتظر رہیں گے مرتے دم تک اس سوال کا جواب لے کے آؤ۔ صلوات بلند آواز سے بولو۔ یہاں تک تو آپ نے سنا ہوا ہے، یہ حدیث سب نے۔ اسی سے ملتا جلتا استاد محترم آیت اللہ استاد العرفاء شاگرد امام خمینی حضرت آیت اللہ عظمہ آغا جوادی آمولی ابھی حیات ہیں، جس کی تفسیر 80 جلدوں میں آ رہی ہیں، آدھا تک ہمارے پاس پہنچی ہے، ابھی آ رہی ہے۔ زیارت جامعہ کی، زیارت جامعہ کبیرہ کی موٹی 20 جلدوں میں شرح لکھی، ایسی ہستی ہیں وہ۔ ان کی کتاب ہے قرآن اور قیامت، دو موٹی جلدوں میں، قرآن در قیامت در قرآن، دو موٹی۔ اس کی ایک جلد میں ایک جملہ لکھا ہے، کسی نے جا کے یہی سوال کیا امام جعفر صادق علیہ السلام، امام سے سوال کیا فرزند رسول یہ بتاؤ کہ یہ حدیث صحیح ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بھی لا الہ الا اللہ کہے جنت جائے گا۔ مولا نے فرمایا حدیث صحیح ہے۔ بڑی مشکل منزل پہ آپ کو کھڑا کرنا ہے آج، توجہ دے رہے ہیں نا؟ کہا کہ مولا یہ حدیث صحیح ہے، من قال، جو بھی لا الہ الا اللہ کہے دخل الجنہ، ہاں حدیث صحیح ہے۔ پھر تو جو بھی کہے جنت جائے گا، کہا نہیں، ہاں یہ مسئلہ ہے، ہاں یہ مشکل منزل ہے۔ حدیث صحیح ہے
لیکن جو بھی لا الہ الا اللہ کہے جنت جائے گا، کہا نہیں۔ تو بھی حدیث میں ہے بعض اوقات یہ جو راوی ہیں روایت لکھنے والے اماموں سے ایسی روایت نقل کرتے تھے کہ ہزاروں سالوں کے مشکل حل ہو جاتے۔ ہاں، فرمایا پھر یہ کون کہہ سکے گا، یہ کب کے لیے ہے؟ کہا قیامت کے میدان میں جو کہہ سکے لا الہ الا اللہ وہاں سے دخل الجنہ۔ مسئلہ حل ہو گیا نا؟ ہاں۔ من قال، دوبارہ سوال، فرزند رسول یہ حدیث آپ کے سامنے، من قال من یعنی جو بھی لا الہ الا اللہ کہے جنت جائے گا، حدیث صحیح ہے؟ حدیث صحیح ہے۔ پھر جو بھی کہے لا الہ الا اللہ جائے گا جنت؟ کہا نہیں جائے گا۔ یہ کیسے؟ کہا یہ دنیا کے لا الہ الا اللہ کے لیے نہیں ہے، آخرت کے لا الہ الا اللہ کے لیے۔ دنیا میں لا الہ الا اللہ ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہو، ہاتھ ملا سکتے ہو، ذبح کھا سکتے ہو، رشتہ کر سکتے ہو، اٹھ سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو، یہ دنیا کا یہاں کا پیکیج ہے۔ جنت جانا ہے تو وہاں کہہ دو۔ اگلا سوال ایٹمی بم سے بھی زیادہ ہیوی ہے۔ اگلا سوال، اور کئی گھنٹوں کا خلاصہ ایک جملے میں ہے۔ اگلا سوال، فرزند رسول وہاں ہر کوئی کہہ سکے گا قیامت میں لا الہ الا اللہ؟ فرمایا سوائے ہمارے محبین کے کوئی نہیں کہے گا۔ ہمارے محبین کے علاوہ قیامت کے میدان میں لا الہ الا اللہ کوئی نہیں کہہ سکے گا۔ اب پتا چلا امامت کی طاقت کتنی ہے، پاور ولایت کی کتنی ہے۔ انا من شروطہا کس طرح مولا نے فرمایا کہ وہاں لا الہ الا اللہ کہے، وہاں سے دخل الجنہ، اور وہاں ہر کوئی نہیں کہہ سکے گا۔ ہمیشہ ان دونوں احادیث کو ملا کے نتیجہ لیجئے گا، کیونکہ جو میں نے استاد سے ذکر کیا یہ مشکل ہیوی ہے، یہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے اس حدیث کا۔ اور ادھر جو نیشابور کی روایت ہے یہ شیعہ بچہ بچہ کو یاد ہے۔ ان دونوں کو ملائے تو آپ کی توحید اجاگر ہو جائے گی، ورنہ اگر یہ چیزیں نہ ہوں مسلمانوں کے پاس عجیب توحید ہے، اور وہ توحید ہے بھی نہیں، مشکل ہے۔ وہ یہ مجلس میں 1000 آدمی ہیں، میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا خدا کیسا ہے، آپ نے جو تعریف بیان کیا وہ اور ہے، آپ کے دوست کا تعریف اور ہے، اس کا اور ہے، اس کا اور ہے۔ میں نے پوچھا آپ کا اپنے خدا کے بارے میں بتاؤ کیسا ہے، اس نے جو بتایا اور ہے، وہ اور ہے۔ 1000 قسم کی تعریفیں ہو گئیں تو ہو گئے 1000 خدا۔ وحدہ لا شریک کتنے گیا؟ تو جو ہے وحدہ لا شریک کہاں ہے؟ 1,00,000 مسلمان، 1 کروڑ مسلمانوں سے پوچھو تو 1 کروڑ تصویر بتائیں گے کہ میرا خدا ایسا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا مخلوق ہے، آپ کا خالق نہیں ہے۔ اب منزل بہت ہیوی آ گئی ہے، فلسفہ اور عرفان آ گیا ہے، 100% توجہ چاہوں گا۔ مسلمان متحد اس لیے نہیں ہو سکتے ہیں کہ ان کے ذہن میں وہ ایک آیا نہیں ہے، ابھی وحدہ لا شریک کی یگانگت ابھی آئی نہیں ہے، اسی لیے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں مسلمان۔ تو پھر یہ سجدہ، یہ کعبہ، یہ تلاوت، یہ اذان، یہ کس کے لیے؟ یہ اس خدا کے لیے کر رہے ہیں جو میرے ذہن نے تراشا ہے، جو آپ کے ذہن نے تراشا ہے وہ خدا ہے، جس کے دست قدرت نے تجھے تراش کے پیش کیا وہ اللہ ہے۔ اور مسلمانوں کی کتابوں میں خدا ملے گا، قرآن اور نہج البلاغہ میں اللہ مل جائے گا۔ تو پھر کیا فرق پڑا؟ آپ کے ہمسایہ ملک میں ہاتھ سے تراش کے بت بنا کے مندر میں رکھتے تھے، اور آپ نے ذہن کے کارخانے میں تراش کے سوچا میرا رب ایسا ہوگا، اس کی قدرت کے بارے میں، خلاقیت کے بارے میں رضا،
اللہ کو یوں غصہ آتا ہوگا، اللہ یوں خوش ہوتے ہوں گے، اللہ یوں قریب ہوتا ہوگا، اللہ یوں دور ہوتا ہوگا، آپ کے ذہن کے کارخانے نے بنایا ہے۔ اگر سارے اس طرح ہوتے تو دنیا تباہ ہو جاتی۔ یہ دنیا اگر امام زمان نہ ہوتے تو دنیا درہم برہم ہو جاتی۔ اب چونکہ امام ہے تو درہم نہیں ہے۔ کیوں امام ہے تو درہم نہیں ہے؟ اس لیے کائنات میں ایک ہستی ایسا ہونا چاہیے کہ رب کو ایسا پہچانے جیسا پہچاننے کا حق ہے، وہ ایک کافی ہے، اس کی برکت سے دنیا بچ جاتی ہے۔ ابھی فلسفہ حضور امام سمجھ میں آ گیا کہ کیوں دنیا درہم برہم نہیں ہوتی؟ یعنی کائنات میں کم از کم ایک ہستی بھی ایسی ہو کہ رب کو یوں پہچانے جیسا پہچاننے کا حق ہے، تو یہ دنیا تباہی سے بچ جائے گی۔ وہ وجود ہستی ہے وہ۔ اسی لیے آپ جب دعا کرتے ہیں تو پوری انسانیت کے لیے احسان کرتے ہیں۔ ایک مسلمان نے شب جمعہ، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات اپنے گھر کے چھت پر اناج ڈال دیا، اناج۔ دوسرے ہمسائے نے پوچھا، او پاجی کی کرسوں اوپر کیوں اناج ڈال دیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ نہیں، جمعے کی رات اللہ تعالیٰ اوپر سے آتا ہے نیچے گدھے پہ سوار ہو کر، لوگوں کی باتیں سنتا رہتا ہے، تو وہ گدھا اللہ کا بھوکا ہو جائے گا۔ اس کو بھوک سے بچانے کے لیے میں نے گھر کے چھت پہ اناج ڈال دیا ہے۔ یہ توحید ہے مسلمانوں کا۔ اب یہ آپ کے خلاف نہ ہو، آپ کے جلوس پر پابندی نہ لگا دے، آپ کو گالیاں نہ دے، تو پھر کیا کریں گے؟ جا رب کا یہ حال ہو تو بندوں کا کیا حال ہوگا ان کے پاس؟ آپ ناراض نہیں ہونا ان لوگوں سے۔ چھوٹا بچہ بڑے کو گالی دیتا تو کیا بڑے کو بھی غصہ آتا ہے؟ یا کوئی پاگل آدمی عقل مند آدمی سے کہے، برا بلا کہے، اگر عقل مند آدمی کو غصہ آئے تو سمجھ لو اس کا بھی عقل نہیں۔ پاگل آدمی جب کسی کو برا بلا کہتا ہے اور سننے والا عقل مند ہو تو اس کو غصہ نہیں آتا ہے۔ تو آپ بھی اسی طرح صبر سے کام لیں، اس لیے کہ وہی نسبت ہے جو میں نے مثال میں پیش کیا کہ اوپر سے اللہ آتا ہے اور گھوڑا اور گدھے پہ سوار ہو کر اس کے لیے میں اناج ڈال رہا ہوں۔ اب توحید کے پرخچے اڑا دیے اس نے۔ ایک تو جسم کا قائل ہو گیا، صحیح ہے، توحید باطل۔ پھر جب نیچے آیا تو اوپر خالی، اوپر گیا تو نیچے خالی، گویا دنیا کے ایک حصے کو اللہ کے وجود سے خالی کر دیا۔ یہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے۔ قرآن نے کہا وَفِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، ادھر بھی رب ہے ادھر بھی رب ہے۔ اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں رخ کرو گے وہاں اللہ کی ذات نظر آئے گی۔ اسی لیے ہم مرتے بھی ہیں آل محمد پر، جیتے بھی ہیں آل محمد پر۔ ہمارا مرنا، ہمارا جینا سب کچھ انہی کے لیے ہے کہ انسانوں، مسلمان جو بھی ہوگا، اصحاب کرام احترام ہمارے سروں پر، لیکن وہ اللہ تک نہیں پہنچا سکتے ہیں، وہ خدا تک بتا سکتے ہیں، اللہ تک نہیں۔ اللہ حیدر کرار بتائے گا آپ کو۔ فرمایا علی بتا، تو نے خود اپنی تعریف کی ہے، ینحدر عنی السیل ولا یرقی الی الطیر، مجھ سے علم و حکمت کے سمندر بہتے ہیں، انسان کی سوچ کا پرندہ علی کی بلندی کے اوپر پر نہیں مار سکتا ہے۔ جب ایسا ہے بتا تیرا رب کیسا ہوگا، جس نے تجھ جیسا علی، اس جیسا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا بہت توجہ چاہوں گا، میں نوجوان دوستوں کو یہ تحفہ دے رہا ہوں، علی اور توحید، آل محمد اور توحید، دا بیک گراؤنڈ آف کربلا توحید آل محمد ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا میرا رب وہ ہے جو بناتا ہر شے ہے ہاتھ کے بغیر، بولتا ہر بات ہے زبان کے بغیر، سنتا ہر بات ہے کان کے بغیر، دیکھتا ہر شے ہے آنکھ کے بغیر، ہر شے کے ساتھ ہے مکس و مرکب نہیں،
ہر شے سے دور ہے تو جدا نہیں، وہ اتنا اونچا ہے کہ اس کی بلندی مجھے اس سے دور نہیں کرتی، اور وہ اتنا قریب ہے کہ اس کا قریب ہونا مجھے اس جیسا نہیں بناتی۔ وہ گھر میں میرا سرپرست بھی ہے، سفر میں میرا ہم سفر بھی ہے، نہ سر کے آنکھوں سے نظر آتا ہے نہ دل کے آنکھوں سے جدا ہوتا ہے۔ یہ علی، یہ آل علی، یہ توحید علی، جن کی توحید اتنی مضبوط ہوگی وہی کہے گا نا۔ سائل آیا ہے باہر سے، نوکر نے پوچھا مولا درہم دے دوں دینار دے دوں؟ کہا جو مشکل اس کی حل ہوتی ہے وہ پوچھو، اس سے پوچھ کے دو، میری نظر میں دونوں پتھر ہیں۔ جس کی توحید ایسی ہوگی وہی ہو گیا نا کل ایمان جب بن گیا۔ کیا بات ہے۔ سائل آیا تو ہم کیا کرتے ہیں، جیب میں 2 نوٹ ہوں، 100 کے نہیں 10 کے، مہنگائی ہے نا، ایک پھٹا پرانا اور ایک نیا، سچ بتاؤ سائل کو کیا دو گے؟ یعنی خدا کو پھٹا پرانا، صحیح ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اکٹھا کیا ہے، اللہ نے جمع کیا، ہماری پھٹی پرانی نوٹوں کو قیامت کے دن سارا پیش کرے گا۔ پھٹا ہوا دودھ، سڑی ہوئی بریانی، ریاکاری کے پروگرام، باطل نمازیں، ہے نا، ریاکاری کے حج و زیارت، ریاکاری کے عزاداریاں، یہ سارا اللہ نے جمع کیا ہے۔ قیامت کے دن سارا جب ادھر جائیں گے کچھ بھی نہیں، خالی ہے۔ خدایا یہ میں نے سارا کیا ہوا تھا، سارا پیش کرے گا، یہ لو یہ نوٹ آپ نے دیا ہے، اس میں بھی آدھا حرام کا تھا، آدھا پھٹا ہوا تھا، آدھا بہن کی میراث اس میں موجود تھی، آدھا خمس نہیں دیا تھا اس میں، آدھا زکوٰۃ بھی نہیں دیا تھا۔ یہ جو تم نے بریانی دیا ہمسائے کو سٹنے کی وجہ سے خود کو بچانے، بدبو سے بچانے کے لیے دیا تھا، اس کو خوشبو دینے کے لیے نہیں، یہ بھی پیش کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ سارا اللہ لا کے پیش کرے گا۔ پروردگار میں نے اتنی نمازیں پڑھی تھی، ہاں یہ لو ان نمازوں میں قرائت صحیح نہیں ہے، ان میں طہارت صحیح نہیں ہے، ان میں خلوص نہیں تھا، ان میں قبلہ نہیں ہے، ان میں توجہ نہیں ہے، ان میں ماں باپ راضی نہیں تھے، یہ نو نمازیں ادھر ساری پڑھی۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ کل ایمان جب بن گیا تو کہا سائل جس طرح خوش ہے اسے خوش کرو، میری نظر میں دونوں پتھر ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے در قرار کہ میرا اللہ بناتا ہر شے ہے ہاتھ کے بغیر۔ لوگوں نے جسم کے قائل، ہاں نا، اللہ کو اپنا جیسا جسم بنایا ہے، اللہ کی داڑھی، اللہ کی آنکھیں، اللہ کے ہاتھ، اللہ کی ٹانگیں۔ قیامت کے دن جیسا یوں ملیں گے جیسا حاجی ایئرپورٹ پہ صلی علی محمد، ہے نا، حاجی اما خوش آمد۔ تو میں حج میں، آج میرا حج کا ہم سفر تھا، نہیں معلوم سرفراز بھائی آیا نہیں آیا ہے، میں کہتا تھا حج کے اعمال 13 نہیں ہے، 3 ہیں۔ میقات میں لبیک، اور مکے میں البیک کہتے ہیں، آپ کی KFC نہیں ہے فوڈ، KFC اس کو البیک بولتے ہیں۔ ہاں، میقات میں لبیک، مکے میں البیک، ایئرپورٹ پہ مائی بیک، حج ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے، یہی ہے، اور کچھ نہیں رہتا، زمزم لے کے ہاتھ، ہے نا، گھروں میں چلے گئے۔ یہ اعمال ہمارے ہیں۔ آئیے آل محمد کی طرف، توحید یہاں صحیح ہوگی، عبادت یہاں صحیح ہوگی۔ ہم جب اللہ کی طرف جاتے ہیں، وہی کل کی حدیث میں سنا رہا ہوں، موضوع کے اندر ہوں، کائنات کا علم 4 چیزوں کے اندر، جو آج آئے ہیں وہ یاد کریں۔ ہاں، اب دونوں دوست بتائیں۔ ان تعرف ربک، ان تعرف ما صنع بک، ان تعرف ما اراد منک، ان تعرف ما یخرجک من دینک۔ اچھا، آج اور الفاظ میں پیش کر رہا ہوں۔ 4 چیزیں اللہ نے مانگی ہیں: اللہ شناسی، نفس شناسی، اور احساس ذمہ داری، دشمن شناسی۔ ہاں، جو دین سے نکالے وہ دشمن ہے نا۔ ہاں، اللہ شناسی، نفس کی معرفت، اللہ کی معرفت، اور اللہ نے جو مجھ سے چاہا ہے یعنی رسپانسبلٹی، اور جو دین سے نکالے وہ دشمن۔ کہا کل علم اسی کے اندر ہے۔ تو سب سے پہلے وہی
اللہ کی معرفت ہے۔ تو ائمہ معصومین اسی لیے زور دیتے ہیں۔ اب دیکھیے دعائے صبا کے اندر جو خطبے میں بھی ہم پڑھتے ہیں، ایک جملہ مولا نے فرمایا، الحمدللہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اس خدا کے لیے جس نے، جو اس کی ذات پر اس کی ذات گواہی ہے، کافی ہے۔ دعا یہ ابو حمزہ سمالی جو ماہ رمضان میں سحر میں پڑھی جاتی ہے، اس میں ایک جملہ ہے، پہلا جملہ، الہی بکا عرفتک، میں نے تجھے صرف تیرے ذریعے پہچانا ہے، لولا انت ما ادری ما انت، اگر تو نہ ہوتا مجھے کون بتا دیتا تو کون ہے۔ بڑی حساس منزل ہے۔ میں لفظی کے وہ عادت نہیں ہے مجھے کہ ایک جملے پر کھینچ کے گھنٹہ لگا دوں، وہ دوسرے شہروں سے آئے ہوئے مہمان علماء کا کام ہوتا ہے۔ ہم یہاں کے نا جو اللہ نے دیا ہے، اتنا ایک گھنٹے میں اتنا خوراک دے کہ آپ کا علمی ہاضمہ خراب ہو جائے۔ صحیح۔ دادا علی نے کہا اس کی ذات کافی ہے، پوتا علی نے کہا کہ فقط تیرے ذریعے میں تیرے طرف آیا ہوں۔ دو جملے امانت آگئے۔ اب دیکھو قرآن مجید میں ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار وما یجری من الفلک فی البحر بما ينفع الناس والسحاب المسخر، اللہ تک جانے کے لیے آسمان، زمین، چاند، چرن، پرن، ستارے، انسان، خوراک، یہ سب دیکھ کر کہا، آسمان کو دیکھ کر کہا کوئی اٹھانے والا ہے، زمین کو دیکھ کر کہا کوئی بچھانے والا ہے، طاؤس کی رنگت کو دیکھا کوئی سجانے والا ہے، چونٹی کی محنت کو دیکھا کوئی سکھانے والا ہے، رزق کی فراوانی کو دیکھا کوئی کھلانے والا ہے، اور علم کو دیکھا کوئی بتانے والا ہے۔ تو مخلوق کو دیکھ کر خالق کی طرف، یہ عقل کا بھی کام ہے، قرآن کا بھی کام ہے۔ توجہ ہے؟ میں مقام آل محمد سمجھانا چاہتا ہوں، پھر بھی میں شرمندہ ہوتا ہوں آل محمد کے سامنے، جب ممبر کی طرف آ رہا ہوں تو یا زہرا کہتے ہوئے توسل کر کے آتا ہوں، 2 رکعت نماز حاجت پڑھتا ہوں، واپس جا کے 2 رکعت نماز شکر پڑھتا ہوں۔ اتنی ذمہ داری ہے ممبر کی، 1980 سے میں اس تعلیم کے پیچھے ہوں، پھر بھی شرمندہ ہوں آل محمد کے حضور، ممبر کا حق ادا نہیں ہوتا، مجلس حسین کا، اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک علی نے کہا تیری ذات کافی ہے تیری ذات کی گواہی کے لیے، پوتا علی نے کہا کہ تو ہی کافی ہے تیری طرف لے جانے کے لیے، قرآن نے کہا کہ ہاں زمین ہے تو کوئی بنانے والا، آسمان ہے تو کوئی بنانے والا، دن رات ہے تو کوئی گھمانے والا، چونٹی کی محنت، طاؤس کی رنگت، یہ سارا ہے، اس کے ذریعے جاتے ہو۔ تو یہ عوامی توحید اور ہے، الہی اور اولیاء کی توحید اور ہے۔ آخر کیوں؟ خود اللہ نے کہا کہ مخلوق کو دیکھ کر خالق کی طرف جاؤ، لیکن آل محمد نے فرمایا ڈائریکٹ خدا سے خدا کی طرف۔ وجہ کیا ہے؟ میں بیک گراؤنڈ آپ قیام سید الشہداء بتانا چاہتا ہوں کہ کربلا کا قدر و مقام کیا ہے سید الشہداء۔ اس کا حل دعائے عرفہ میں ہے۔ کہاں پہ؟ اچھا تھکے ہوئے تو آپ کا علاج میں کرتا ہوں، ایک صلوات بلند آواز سے پڑھو۔ اگر میں خاموش رہنے کا کہتا تو کیا کرتے کہ بلند صلوات کا کہا تو یہ حشر ہو گیا ہے۔ محمد، یہ پوری کائنات دیوانے حسین کیوں ہے؟ ان کے نسل میں امامت کیوں ہے؟ ان کی خاک شفا میں شفا کیوں ہے؟ ان کے گنبد کے نیچے اللہ نے دعا کی قبولیت کیوں رکھی ہے؟ ان کی زیارت کو 1000 قبول شدہ حج کے برابر کیوں قرار دیا ہے؟ ان کو جنت کا سردار کیوں بنایا ہے؟
دین کی وجہ سے، اور دین کی جڑ توحید ہے، اور توحید حسین دیکھیے، توجہ ہے۔ ایک علی نے کہا تیری ذات کافی ہے، دوسرے علی نے کہا تیری ذات کافی ہے۔ قرآن میں ہے کہ ذرہ ذرہ کو دیکھ کر اللہ کی طرف جاؤ۔ آخر مولا حسین نے فرمایا کہ میں دنیا کی چیزوں کو دیکھے بغیر اللہ کی طرف اس لیے جاتا ہوں کہ کائنات کی توجہ، کائنات کی ہر شے محتاج، وہ غنی، میں غنی کے لیے محتاج کو گواہ کیسے بناؤں؟ کائنات کی ہر شے محدود ہے، محدود یعنی ادھر ہے تو وہاں نہیں ہے، یہاں ہے تو وہاں نہیں ہے، آج ہے تو کل نہیں ہے، محدود۔ کائنات کی ہر شے محدود، اس کی ذات لامحدود۔ لامحدود کے لیے محدود کو دلیل کیسے بنا؟ کائنات کی ہر شے فانی، اس کی ذات باقی، میں فانی باقی کے لیے فانی کو دلیل کیسے بنا؟ کائنات کی ہر شے کل کو جنازہ بنے گا، وہ حی قیوم۔ ہاں، یہ توحید حسین ہے، یہ فکر حسین ہے، یہ حسین کی بلندی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ چار طرف اب ہم اپنی مثال لیں، بچہ بیمار ہو اس دن نماز قضا ہو جاتی ہے، فوتگی ہو تو کئی دن قضا ہو جاتی ہے، توجہ ہے نا؟ پریشانی ہو، کوئی جھگڑا ہو، نہ صلہ رحمی کا حق ادا ہوا، نہ نماز کا حق ادا ہوا، نہ اللہ یاد آیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن سید الشہداء کی توحید کا اثر کہاں ظاہر ہو گیا؟ ادھر لاش علی اکبر ہے، ادھر لاش عباس ہے، ادھر لاش علی اصغر ہے، ادھر جلتے ہوئے خیمے، لگتے ہوئے تمانچے، العطش، اس بیچ میں یا رب انت مولاہ، طوبی لمن کنت انت مولاہ، یا ذل معالی علیک معتمدی، فرحم عبیدا الیک ملجاہ۔ پروردگار کتنا خوش نصیب ہے وہ جس کا تو خدا ہے۔ یہ حسین ابن علی، یہ معراج کربلا ہے، یہ فکر حسین کی معراج ہے۔ اور کل کی گفتگو کو بھی اس کے آج کی گفتگو کے ساتھ ملا لیجئے گا کہ کسی خوشی میں، کسی غم میں، کسی پریشانی میں اللہ ذہن سے نہ نکلے۔ اولاد اگر اللہ دے سب سے پہلے الحمدللہ، اگر اولاد اللہ لے جائے الحمدللہ۔ اتنی تو توحید ہونی چاہیے اس منبر کے زیر سایہ زندگی بھر پروان چڑھی آپ۔ سب سے پہلے اللہ، یہ انہی کا درسگاہ ہے، یہ وہیں سے ہم نے سیکھا۔ یا رب یا رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، یا غیاث المستغیثین لا رب سواک، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نہ بچوں کا یتیم ہونے کا تذکرہ اس کے اندر ہے، نہ بیوی کے بیوہ ہونے کا، نہ اسیری کا، نہ شہداء کے دفنانے کا، نہ اکبر کی جدائی کا، لا رب سواک یا غیاث المستغیثین۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں نے صرف ایک جملہ سنایا ہے، دعائے عرفات جو دعائے کمیل سے دگنی ہے۔ اور کل کے لیے یہ آپ کا میرے اوپر قرضہ کہ یہاں سے گفتگو شروع ہوگی توحید اور حسین کے عنوان سے، جو میراث کربلا ہے، میراث سید الشہداء ہے، وہاں سے شروع ہوگی۔ عجب منظر سید الشہداء نے، ہر چیز لوگوں کو ظاہراً ہلکی پھلکی لگ رہی تھی کہ مدینہ کیوں چھوڑا، مکہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں عراق کی طرف، یہ سارا پہلے مولا کو پتا تھا، سارا بتایا ہوا تھا، سارا پیغمبر اسلام اور علم امامت میں اور علم امامت کے دفتر میں یہ سارا موجود تھا، ہر چیز فیصلہ شدہ تھا۔ لیکن جو چیزیں بعد میں پوچھ رہے تھے وہ تھا کہ اس کا جواب لوگوں کو پتا چلے۔ ہاں، لوگوں پہ تو وہی نہیں آتی تھی، الہام تو نہیں ہوتا تھا کہ امام کیوں جا رہے ہیں، امام، اور ہر جگہ علم غیب کو ظاہر بھی نہیں کرتے تھے، ظاہری حالات کے مطابق حالات کو چلا کے آگے جاتے تھے۔ مکے میں جب امام کی ملاقات ہوئی، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، حضرت محمد حنفیہ وغیرہ سب نے فریاد کیا کہ آپ اس سفر پہ نہ جائیں، چونکہ حج کا موسم تھا، سارے آئے ہوئے تھے۔
لیکن مولا نے ہر کسی کو جواب دیا، لیکن کاروان آگے بڑھ گیا۔ امام کی نظر حضرت مسلم کی اس اہم خبر کے اوپر تھی کہ کوئی آئے کہ مسلم کی زندگی کے بارے میں بتائیں کہ بیعت کا کیا ہوا، خبر کا کیا ہوا۔ آگے بڑھتے گئے، فرزدق سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے بھی جواب دیا۔ اس طرح ہوتے ہوئے مقام ثعلبیہ تک گئے تو جو کاروان آگے کوفے سے آ رہا تھا حج کی طرف جانے کے لیے، ان کو روکا مولا نے، فرمایا ہاں میرے بھائی مسلم کے بارے میں مجھے خبر دیں۔ تو خبر اچھی نہیں تھی۔ جب وہ رک گئے تو مولا نے فرمایا کہ کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے میرے بھائی کی خبر دیجئے۔ انہوں نے کہا مولا جب ہم کوفے سے نکل رہے تھے، مسلم کا سر اقدس نو کے نیزے پر تھا دارالعمارہ پر، اور تن اطہر کوچوں اور گلیوں میں بچے وہاں ان کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ یہ حالت تھی۔ ایک سلام بھی کیا مولا نے۔ اب بڑے تو بڑے ہیں، حجت خدا ہے، تحمل کرنا آسان ہے، اب بچوں کو کیسے خبر دے کہ آپ کا بابا شہید ہو گیا ہے، ان کے اہل خانہ کو کیسے خبر دے۔ امام کا طریقہ اتنا اچھا، اتنا حسین تھا کہ عقل انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ جب خبر آئی حضرت مسلم شہید ہو گئے ہیں تو حضرت نے، مولا نے مسلم کی وہ شہزادی جو بانجی بھی تھی مولا کی، گود میں بٹھا کے سر پہ ہاتھ پھیرانے لگے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یتیموں کا یہ حق ہوتا ہے ہمارے اوپر کہ ایسا کریں کہ یتیم احساس نہ کرے کہ ان کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ آخر گرانہ بنی ہاشم کا ذہین اور عقل مند بچی چھوٹی ہے لیکن سمجھ گئی، غور سے دیکھا، بابا میرے سر پہ یوں ہاتھ پھیرایا جیسے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرایا جاتا ہے۔ مولا نے نہیں فرمایا کہ تیرا بابا شہید ہو گئے ہیں، حکیمانہ جملہ دیا، بیٹی آج کے بعد مجھے اپنا بابا سمجھ لیجئے کہ آج کے بعد میرے بیٹے سارے آپ کے بھائی ہیں، میں آپ کے بابا کی جگہ ہوں۔ اور گود میں بٹھایا، اتنا پیار، اتنی محبت دی جیسا کسی یتیم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حضرت سکینہ بابا کی شہزادی، مولا کی شہزادی دیکھ رہی تھی۔ یہی وہ سوال تھا جو عصر عاشور شہزادی نے بابا کے سامنے پیش کیا۔ جب مولا نکلنے لگے خیام حسینی سے، یہی سوال کیا، بابا موت کے آگ کی طرف جا رہے ہو؟ جی بیٹی جا رہا ہوں۔ ہاں جب بابا مسلم شہید ہو گئے تھے، ان کے بیٹی کو آپ نے گود میں اٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرایا، پیار کیا۔ تیری شہادت کے بعد ہمیں کون گود میں اٹھائے گا، سر پہ ہاتھ کون رکھے گا؟ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں شہزادی، بابا کے بعد سر پہ ہاتھ رکھنے والے نہیں، تمانچے مارنے والے، گود میں اٹھانے والے نہیں، دامن کو آگ لگانے والے آئیں گے۔ مولا نے کاروان کو جاری و ساری رکھا۔ آگے ہور سے ملاقات ہو گئی اور ہور کے ساتھ جو سخاوت مندی بنی ہاشم کی پانی پلانے کے سلسلے میں مولا نے دکھایا، اور اس کے بعد کاروان ایک طرف ہور کا چلا، ایک طرف خیام امام حسین کے کاروان چلا۔ ایک منزل ایسی آ گئی جہاں امام کے رہوار نے رکا اور آگے نہیں بڑھا۔ مولا نے پوچھا کہ اے رہوار چلیے میری اپنی آخری منزل کی طرف، وہ آگے نہیں بڑھا۔ اہل محلہ کو بلایا کہ بتائیے، مولا کو پتا تھا سارا لیکن چاہتے تھے کہ اس محلے والوں کو پتا چلے اس جگہ کا نام کیا ہے۔ کسی نے کہا نینوا، اور کوئی نام ہے، کہا غازریہ، اور کوئی نام ہے، کچھ نام دیا۔ مولا نے فرمایا آخری نام کوئی ہے تو بتا دے۔ ایک بوڑھا اٹھا آگے سامنے آیا، مولا ہم نے اس کا نام کربلا سنا ہے، جب بھی کوئی ادھر سے گزرتا ہے، کوئی نبی گزرا، کوئی ولی، وہ خون کے آنسو روتا ہوا گزرا ہے۔ یوں ہی کربلا کا نام سننا تھا، مولا گھوڑے سے نیچے اترے، خاک اٹھائی بوسوں گی، خاک کو پھینک دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس کو آواز دی، عباس سواری سے مہارے اتار دیں، یہیں پہ خیمے لگا دیں، یہیں پہ شہر بسا دیجئے۔
پوچھنے والوں نے پوچھا مولا یہاں ہمارا دم گھٹ رہا ہے اس محل میں، ذرا آگے بڑھ جائیے۔ مولا نے جملہ دیا، اگر پرسہ دینا چاہتے ہو آنسو سے زہرا کو جملہ عرض کروں، عباس ہاں ہونا سفک دماء ہونا، یہاں ہمارے بچے ذبح ہو جائیں گے، یہ وہ زمین ہے جہاں ہمارا خون قربان ہو جائے گا۔ ہاں ہونا صبح نساؤنا، ہماری خواتین یہاں پر اسیر کی جائیں گی، ہمارے جوان یہاں شہید ہو جائیں گے۔ اتار دیجئے عماریاں ساری، شہر بسا دیجئے، خیمے لگا دیجئے۔ بنی اسد کو بلا لیا گیا، میں آپ سے یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ زمین کی خریداری ہو گئی۔ فرمایا ہم جب شہید ہوں گے ہمیں دفنا کر باقی بچی زمین بھی آپ کی ہوگی، میرے زائرین کی مہمان نوازی آپ نے کرنی ہے، لیکن ایک شرط یہ ہے جب ہم شہید ہو جائیں تو ہماری لاشوں کو آ کے دفنا دینا ہے۔ خواتین کو بلایا بنی اسد کے، اگر مرد نہ دفنا سکے رات کی تاریکی میں آ کر ہمیں دفنا دیجئے۔ ایک جملہ عرض کروں امام کی مظلومیت کے لیے، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کیا کہ اگر آپ کے والدین ہمیں نہ دفنا سکے، کھیلنے کے بہانے ہمارے لاشوں پر خاک ڈال دیجئے۔ یہ وعدہ تھا، یہی وجہ تھی 12-13 محرم کو بنی اسد کے سارے خواتین مرد جب گئے، لاشیں بکھری پڑی ہیں، جنت کی خوشبو آ رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ان میں آقا کون ہے، ان میں مولا کون ہے۔ اتنے میں ایک مہمان مسافر نے آ کے بتا دیا کہ یہ میرے بابا کا جنازہ ہے، یہ میرے بھائی کا جنازہ ہے۔ عزیزان من آج 3 محرم ہے، کربلا آباد ہو گئی۔ آج اس کربلا میں سید الشہداء نے وہ قربانی دی اور قربانی دیں گے کہ ابراہیم خلیل بھی حیران ہو جائیں گے، نوح نجی بھی کربلا کی طرف دیکھیں گے۔ لیکن زینب کبریٰ نے ایک جملہ کہا، یہ زحمت آخری جملہ کہہ کے زحمت تمام کر رہا ہوں۔ فرمایا بھیا جب بابا کسی جنگ میں جایا کرتے تھے تو آگے آگے اونچی جگہ پر خیمہ لگا دیتے تھے، آپ نے عجیب جگہ پر خیمہ لگایا ہے۔ مولا نے کیا جواب دیا؟ بہن آپ کو معلوم ہے بابا کے جنڈے پر علم پر نصر من اللہ و فتح قریب لکھا ہوا ہوتا تھا، ہمارے جنڈے پر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے میرے نانا نے اسی جگہ کی خبر دی ہے، رب ذوالجلال سے میری ملاقات یہیں ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔